بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. पिछले दर्स के अंदर 5वीं सदी हिजरी का एक शायर है जिसका नाम शरीफ रज़ी है। उसकी कुछ अशार हम पढ़ रहे थे और उसकी जो अशार हैं या इसके लाइन से शुअरा अल-क़र्न अल-ख़ामिस शरीफ अल-अब्बासी, यानी कि उसी को शरीफ रज़ी भी कहते हैं, जिसकी वफ़ात सन 504 हिजरी में हुई है। और ये जो अशार हैं उसके उर्जूज़ा से लिए गए हैं, जो कि हिकमतों के, जिसके अंदर हिकमतें हैं, यानी कि हिकमत भरी बातें हैं। हिकमत क्या होती है कि आदमी जो उसकी जो है ज़िंदगी के जो तजर्बात होते हैं उनकी रोशनी में आदमी मुख्तसरन जो बात कहता है, जो जामे बात कहता है, जिसके अंदर उसकी ज़िंदगी का निचोड़ होता है, जो वाक़यात होते हैं उनका निचोड़ होता है, उसको हिकमत कहते हैं। चाहे वो शेर की शक्ल में हो, चाहे वो नसर की शक्ल में हो। उर्जूज़ा का माना मैंने बताया था कि उर्जूज़ा कसीदे की उस किस्म को कहते हैं जिसको बहर रजस पर कहा गया हो। शेर के कहने के तरीके होते हैं, उसके 16 अवज़ान है, उन्हीं 16 अवज़ान पर शेर को कहना होता है और उन्हीं में से एक वज़न रजज़ है। और तो जो कसीदा इस रजज़ वज़न पर कहा गया होता है उसको उर्जूज़ा कहते हैं। उसकी जमा राजीज़ आती है। कहने वाला जो शायर होता है उसको राजिज़ या रज्जाज़ा कहते हैं। कई शुअरा इस फ़न में मशहूर हुए हैं, जैसे कि हज्जाज, उनका लड़का रूबा। और बहुत ही आसान ये वज़न होता है, हर कोई इस पर शेर मतलब जो अक्सर शुअरा ने इस पर शेर कहा है, और इसीलिए इसको इस जो वज़न है इसको हिमार शुअरा भी कहते हैं। यानी कि जैसे गधा होता है, कोई भी बैठ के उस पर सवारी कर ले, तो ऐसे ही इसको भी हिमार शुअरा कहा जाता है। उसी उर्जूज़ा के यानी कि इसके अंदर जो हिकमत भरी बातें हैं उसको हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। और पीछे जो आखिरी लाइन जो हमने पढ़ी थी, ये वाली लाइन थी, फ़हारिबिल अकफ़ा अवल अक़राना फ़लमर्उ ला युहारिबु सुल्ताना। यहाँ जो बात चल रही थी, शायर वहाँ पर जो बातें बता रहा था कि आदमी को किसी ऐसे आदमी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए जो कि ताकत और क़ुव्वत में उससे भारी हो, जिसका वो मुकाबला ना कर सकता हो, क्योंकि उसका अंजाम यही होगा, उसका नतीजा यही होगा कि खुद जो है नुकसानात उठाना पड़ेगा इसको। जो है कोई एक आदमी कमज़ोर है, उसके पास ना ही हथियार है, ना ही उसको कोई ट्रेनिंग, ना ही उसको कोई लड़ाई का उसको कोई फ़न मालूम है। अगर किसी एक एक्सपर्ट आदमी से जिसको तमाम तरह की चीज़ें मालूम हैं, लड़ाई की जो है तमाम तरह की कराटे, ताइक्वांडो, कुंग फू हर चीज़ जानता है, जिसके पास गन्स हैं और सारी चीज़ें हैं, अगर उसे लड़ाई करने जाएगा तो खुद मारा जाएगा। तो ये बात वाज़ेह है। इसी चीज़ को शायर पिछली लाइनों में कह रहा था कि वह इन्नमन हारबा मन ला यक़वा लहरबुहु जर्रा इलैहिल बलवा। जो आदमी लड़ाई करेगा उससे जिस पर वो ताकत व क़ुव्वत नहीं रखता है, यानी कि उसकी लड़ाई पर, तो उसकी लड़ाई उसके लिए परेशानी ही लेकर के आएगी। ये माना था, इसलिए कह रहा कि इसीलिए शायर कह रहा कि इसी वजह से तुम लड़ो ऐसे से जो कि हम पल्ला लोग हों। कुफ उनकी जमा अक्फा, यानी कि जो हम पल्ला हों, जो बराबरी के लोग हों उनसे, वलक़राना और जो हम मिसल हों, यानी कि एक जैसे हों उनसे। क़िन उनकी जमा अक़रान, और तकरीबन दोनों का माना मुतक़ारिब है, क्योंकि आदमी नहीं लड़ता है बादशाह से, क्योंकि कोई भी आदमी बादशाह से नहीं लड़ता है। कोई भी आदमी पागल ही है जो लड़े जो है अकेले जाके लड़े किसी बादशाह से। जैसे कि इस मुल्क में कोई पागल ही आदमी होगा जो कहे कि मैं क्या है लड़ूंगा जो है मोदी से, मुमकिन है मारा जाएगा, क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी फ़ौज है, इतनी बड़ी आर्मी है, उसके पास इतने बड़े कमांडो हैं, अगर लड़ाई करना चाहेगा मारा जाएगा फ़ौरन। तो ये जो है बात शायर यही पे अच्छी इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है। तो इसी तरह में एक दूसरा मैसेज भी उसने इसमें दिया है कि मतलब नहीं करना चाहिए, यानी कि इसका मतलब ये है कि आदमी को तैयारी करनी चाहिए। अगर लड़ना ही है तो उसके लिए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, अच्छी से प्रिपरेशन उसके लिए होनी चाहिए, इस्तेदाद अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी दिनों तक उसके लिए स्ट्रेटजी यानी प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग के साथ तैयारी करके फिर आदमी जब उस लेवल का हो जाए, किसी से भी लड़ाई करना हो, जो मुतफावित हैं दोनों आपस में ताकत और क़ुव्वत में, तो अच्छे से तैयारी करें, फिर जो है उससे लड़े। ये भी इसके अंदर एक मैसेज छुपा हुआ है। उसके बाद शायर फिर आगे जो है कह रहा है कि वह इन रअयत अन्नस्र क़द लाह लका फ़ला तुक़स्सिर वहतरिस अन तहलिका। और अगर तुम मदद को देख लो,
اس حال میں کہ وہ تمہارے لیے ظاہر ہو چکی ہے، تو تم کوتاہی مت کرو اور بچو ہلاک ہونے سے۔ یہ بھی جو ہے تقریباً یہ لائن بھی ہم نے اس کا مفہوم پڑھا تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی لڑائی ہو رہی ہے، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ بس ہم جیتنے والے ہیں، تو وہیں پر کیا ہے بالکل مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ آخری سیکنڈ تک جو ہے آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے۔ اور یہ چیز ہو بھی چکی ہے تاریخ میں، غزوہ احد میں یہ چیز ہو چکی ہے کہ جب مسلمانوں نے دیکھا تھا کہ جو ہے کفار کا جو لشکر ہے وہ شکست کھا چکا ہے، بھاگ چکا ہے، ہتھیار ڈال چکا ہے، مال غنیمت میں پھر جو ہے کچھ لوگ جو ہے اس کو اکٹھا کرنے میں جٹ گئے۔ پھر اسی درمیان میں جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے دیکھے، پھر جو ہے دوسری طرف سے آیا، اچانک حملہ کر دیا اور پھر بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ چیز ہے، یہ بات چیز تاریخ میں بھی تو کر کے وَإِنْ رَأَيْتَ النَّصْرَ قَدْ لَاحَ لَكَ، اور اگر تم دیکھو مدد کو کہ وہ تمہارے لیے ظاہر ہو چکی ہے، فَلَا تُقَصِّرْ وَاحْتَرِسْ أَنْ تَهْلِكَ، تو تم کوتاہی مت کرو اور ہلاک ہونے سے بچو۔ تو وَإِنْ رَأَيْتَ النَّصْرَ قَدْ لَاحَ لَكَ، اگر تم دیکھ لو قَدْ لَاحَ لَكَ، یہاں پر ہم دیکھیں کہ ان کیا ہے، یہ پورا کا پورا جو جملہ ہے وَإِنْ رَأَيْتَ النَّصْرَ قَدْ لَاحَ لَكَ فَلَا تُقَصِّرْ وَاحْتَرِسْ أَنْ تَهْلِكَ، تو یہ چیز جو ہے یہاں پر یہ پورا جملہ ہے جو کہ اسلوب شرط اور جزا ہے۔ اگر ان حرف شرط ہے یا ادات شرط ہے، اور رأیت فعل و فاعل ہے، النصر اس کا مفعول بھی ہے، قد لاح لک، الف یہاں پر میں بتایا کہ وزن کے لیے ہے، قد لاح لک، لاح فی الماضی ہے، اس پر قد داخل ہے، اور اس کے بعد اس کا فعل، اس کا جو فاعل ہے وہ ہوا کہ ضمیر ہے جو کہ النصر کی طرف لوٹ رہی ہے، جو کہ پیچھے ہے، اور لکا یہ جار مجرور متعلق ہے لاح سے۔ قد لاح لک یہ جملہ پھر النصر جو ہے اس سے حال ہو جائے گا، تو النصر یہ ذوالحال ہو جائے گا نحوی اعتبار سے، اور قد لاح لک یہ اسی النصر سے حال ہو جائے گا۔ اور پھر اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ النصر مفعول بھی ہے رأیت کا، اور قد لاح لک یہ اس سے حال ہے، یا ایسے بھی سمجھنے کے لیے کہیں کہ یہ ذوالحال اور حال مل کر کے یہ مفعول بھی ہو گئے رأیت فعل کا۔ اس کے بعد یہ رأیت النصر قد لاح لک، یہ پورا جملہ یہ جملۃ الشرط ہے ان حرف شرط کا۔ فا یہاں پر کیا ہے، جواب پر داخل ہے، کیونکہ یہاں پر کیا ہے نہیں کا صیغہ ہے۔ بہت ساری جگہیں ہیں نحو کی کتابوں میں آتا ہے کہ کہاں کہاں پر جو ہے جواب پر یعنی کہ جواب شرط پر فا داخل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ اگر جواب شرط نہیں ہو تو وہاں کیا ہے فا داخل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ فا کیا ہے، جواب شرط پر داخل ہے۔ لا تقصر فعل ہے، فعل نہیں ہے، واو حرف عطف ہے، اور ایک لا تقصر پورا ایک جملہ ہے، اس کے بعد واو حرف عطف ہے، اور احترس ان تہلک یہ آسان سا ترکیب ہے۔ تو احترس ان تہلک یہ کیا ہو جائے گا، دوسرا جملہ ہو جائے گا، اور یہ دونوں جملے معطوف علیہ اور معطوف ہے۔ تو پہلا جملہ کیا ہے لا تقصر، یہ جزا ہے، تو دوسرا بھی جو ہے اس پر معطوف ہے، وہ بھی جزا ہو جائے گا۔ بات یہاں تو اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں، آج کا جو ہے جو مین درس ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ شاعر اس میں کہہ رہا ہے وانتهز الفرصة ان الفرصة تصير ان لم تنتهزها غصة، ولا تحتقر شيئا صغيرا محتقر، لا تحتقر شيئا صغيرا محتقر، فربما أسالت الدم الإبر، البغي داء ما له دواء، ليس لملك معه بقاء، والغدر بالأحد قبيح جدا، شر الورى من ليس يرعى أهدا۔ اس کا معنی پڑھیں گے، اس میں بھی جو ہے حکمت والی باتیں ہی ہیں، کافی اچھی باتیں بیان کر رہا ہے شاعر۔ الفاظ معنی پہلے حل کرتے ہیں اس کے۔ وانتہز، انتہز باب افتعال سے یہ فعل ہے، امر حاضر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ کہتے ہیں انتہز ینتہز انتہازا فہو منتہز، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی فائدہ اٹھانا، فائدہ حاصل کرنا، کوئی چیز ہمارے سامنے کوئی چیز ہے یا کوئی موقع ہمارے سامنے آیا ہوا ہے تو ہم اس کی طرف جلد بازی کریں اور اس سے کیا ہے بھرپور فائدہ حاصل کریں، اسی کو کہتے ہیں انتہاز۔ تو ایک مثبت معنی میں ہے اور ایک منفی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر کیا ہوتا ہے کسی دوسرے آدمی کی جو ہے پریشانی اور اس کی جو ہے ضرورت کا جو ہے غلط یا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا ہے اس سے کوئی کام کروا رہا ہے اور اس سے کیا ہے اپنا فائدہ حاصل کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کو بھی کہتے ہیں انتہازا۔ اور ایسے آدمی کی جو صفت آئے گی اس کہے گے انتہازیون، انتہازیون، جس کو ہم کہیں گے موقع پرست، موقع پرست یا مطلب پرست، جو بھی معنی ہو جائے گا۔ یہاں پر جو دوسرا معنی ہے اچھے معنی میں ہے وانتہز الفرصۃ، یعنی کہ اس کو غنیمت سمجھو،
یہ بھی معنی ہے اس کا. دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں انتہزہ کے معنی ہوتا ہے غنیمت سمجھنا کسی چیز کو. کوئی چیز اگر ہمارے سامنے کوئی موقع یا کوئی فرصہ اگر ہمارے سامنے آ رہا ہے تو اس کو ہمیں جلدی سے کیا ہے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ انتہزہ کا معنی ہو گیا. امید کرتا ہوں بعد میں جو ہے کا معنی واضح ہوگا. یہ لوگوں کی تشریح بھی چل رہی ہے. الفرصہ فرصتن کے معنی موقع، اس کی جمع آئے گی فرصن. ایسے ہی اس سے بھی آتا ہے اسی وزن پر، جیسے کہ انتہزہ ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہزتن. نہزتن نون ہا زاد اور تا نہزتن اس کے معنی بھی موقع جمع نہزن، جیسے کہ فرصتن کے معنی موقع جمع فرصن. نہزتن جمع نہز فرصتن جمع فرص. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان الفرصۃ تصیر سارا یسیر، اس کے معنی ہو جانا باب ضربہ سے ہی سارا یسیر. ان لم تنتہزها غصہ. غصہ یہاں پر جو غصہ میں آخر میں وقف کی وجہ سے جو ہے سب میں جو ہے آخر میں ساکن ہے، لیکن اگر ہم اس کو کہیں ان لم تنتہزها، اگر ہم اس کو نثر میں اگر یہ بات ہوتی تو اس کو پڑھا جاتا غصتن تصیر غصتن. تو یہ ہو جائے گا. اور غصہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غصہ معنی وہ غصہ نہیں ہوتا ہے غصہ غضب اور غصہ جو آدمی غصہ ہو جاتا ہے، نہیں وہ والا نہیں ہے. عربی میں غصہ کہتے ہیں کہ آدمی کے گلے میں جو چیز پھنس جاتی ہے جا کر کے، چاہے وہ کھانا ہو یا پانی ہو کوئی اور چیز ہو، گلے میں جا کر کے جو پھنس جائے اسی کو کہتے ہیں غصہ. تو غصہ یہ ہو جائے گا. یہاں نیچے دیا ہوا ہے والغصۃ ما یعترض فی حلق الانسان، یعنی کہ غصہ اس چیز کو کہتے ہیں جو آدمی کے حلق میں جا کر کے وہاں پر پھنس جائے. تو آدمی کے حلق میں پھنس جائے کوئی بھی چیز ہو، چاہے کھانا ہو چاہے پانی ہو یا کوئی ہڈی ہو، کوئی بھی چیز ہو اگر جا کے گلے میں پھنس جاتا ہے وہ غصہ بولا جاتا ہے عربی میں اس کو. اس کی جمع آتی ہے غصصن. غصصن غصتن کی جمع غصص، جیسے فرصتن کی جمع فرص، اسی وزن پر ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں شاعر کہہ رہا ہے لا تحتقر شیئا صغیرا محتقر. لا تحتقر بنے حقیر مت سمجھو، کمتر مت سمجھو، گھٹیا مت سمجھو. شیئا صغیرا، شیئا جو ہے یہاں نفی کے بعد یہ آیا ہوا ہے تو النکرۃ فی سیاق النفی تدل علی العموم، تو یہ عموم کے لیے کہ کوئی بھی کسی بھی چیز کو. صغیرا اسی سے ان کی صفت ہے. محتقر اس میں مفعول ہے، یہ اسی احتقر یحتقر سے لا تحتقر یہ باب افتعال سے ہے تو یہ بھی باب افتعال سے ہوگا. محتقر اس میں مفعول ہو جائے گا، یعنی کہ حقیر جس کو حقیر سمجھا جائے. فربما اسالت الدم الابر. اصالہ فی الماضی ہے یہ. ربا یہاں پر ہے، یہ مطلب اس کا معنی تو نہیں ہے لیکن نحوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر ربا ہے اور اس کے بعد کیا ہے ما ہے. ربا یہ حروف جر میں سے یہ آتا ہے اور یہ اس کو کہتے ہیں حرف جر شبیہ بالزائد. حرف جر شبیہ بالزائد، کیونکہ یہ کسی سے متعلق نہیں ہوتا ہے اور اس کی جو ہے جو مدخول ہوتا ہے بہت ساری اس کی شرطیں ہوتی ہیں، ڈیٹیل نہیں ہے بتانے کی. تو ربا مطلب بہرحال کرتا کیا ہے کہ مابعد کو اپنے وہ مجرور کرتا ہے یہاں پر. لیکن جب ربا جو ہے اگر اس کے بعد ما آ جائے تو اس کو کہتے ہیں ما کافہ. تو اب ایسے صورت میں یہ کچھ بھی نہیں عمل کرے گا. ربا اسم پر داخل ہوتا ہے لیکن یہاں پر کیا ہے جب ما آ جائے تو یہ نہ تو جر دے گا اور نہ ہی اس کی خاصیت اسم کے ساتھ رہ جائے گی. تمام اس کے بارے میں جو باتیں تھیں ڈیٹیلز تھیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو یہ ہو جائے گا فربما اسالت الدم الابر. تو ربما یہ ہو جائے گا کافۃ و مکفوفہ، مکفوفہ و کافہ. ربا یہاں پر مکفوفہ ہے اور ما یہاں پر کافہ ہے. اب اس کے بعد جو عبارت ہوگی اس کی ترکیب الگ سے کی جائے گی. اگر جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ ہے تو جملہ فعلیہ. یہاں پر ہے اسالت الدم الابر. اسالت الدم الابر، شعر میں ایسے اسالت الدم الابر. تو اسالہ جو ہے یہاں پر باب فعل سے ہے، اسالہ یسیلو. اگر اس کی صرفی اعتبار سے دیکھیں تو اس کی اصل جو ہے گی اسیلا. اسیلا اکرما. یہاں پر کیا ہوا کیا ہے کہ یا متحرک ہے ما قبل ساکن ہے، یا کی حرکت ما قبل کو دیا یعنی کہ سین کو، پھر یا کو الف سے بدلا تو اسالہ ہو گیا. اسالت یہ واحد مؤنث
غائب کا صیغہ فعل ماضی ہے۔ اس کے معنی ہوتا ہے بہانا، سال یسیلو کے معنی ہوتا ہے بہنا، اور اسالہ جو افعال میں لے جائیں گے تو یہ متعدی ہو جائے گا یعنی کہ بہانا۔ تو فربما اسالت الدم، اسالت الدم الابر۔ ابر یہ جو لفظ ہے یہاں پر اس کو جو دیکھیں گے تو یہ ہے جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سوئی۔ جو سوئی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ابر، اور اس کا واحد آئے گا ابرتن۔ تو ابرتن کی معنی سوئی، جمع ابرن۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں البغی داء ما له دواء۔ بغی کے معنی ہوتا ہے زیادتی، بغا یبغی مصدر ہے یہ باب ضربہ سے، بغی کے معنی ہے کسی پر زیادتی کرنا، البغی زیادتی، داء کے معنی بیماری، ما له دواء واضح ہے، لیس لملک معه بقاء، بقا کے معنی بقا یعنی کہ باقی رہنا معنی واضح ہے۔ والغدر بالعہد قبیح جدا، غدر یعنی کہ غداری کرنا، غدر یغدر عہد و پیمان کو توڑنا، العہد کے معنی عہد و پیمان، تو الغدر بالعہد یعنی کہ عہد شکنی یا عہد و پیمان کو توڑنا، قبیح جدا، قبیح کے معنی بہت برا ہے، قبیح جدا۔ اس کے بعد کریں گے شر الورا، شر یہ اس میں تفضیل ہے، شر یعنی کہ سب سے برا، شر الورا، اور یہاں پر جو ورا ہے الورا، ورا کے معنی ہوتا ہے الخلق من الناس، یعنی کہ انسان جو لوگ جو ہوتے ہیں، لوگ یا ان تمام کے تمام انسان، ان کو ورا کہتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول سے بارے میں آتا ہے کہ خیر الورا، خیر الورا یعنی کہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان، تو الورا کے معنی الناس لوگ، یا الخلق من الناس، تو یہ ورا کا معنی ہو گیا۔ شر الورا من لیس یرعا عہدا، رعا یرعا کے معنی ہوتے ہیں پاسداری کرنا، حفاظت کرنا، رعایت کرنا، اہتمام کرنا، تمام معنی ہو جائیں گے۔ یرعا پاسداری کرنا واضح، عہد کے معنی عہد و پیمان۔ شاعر اس میں کہہ رہا ہے، دیکھتے ہیں شاعر کہہ رہا ہے وانتہز الفرصة ان الفرصة تصیر ان لم تنتہزها غصہ، وانتہز الفرصة، اور اگر کوئی موقع ہاتھ لگے تو اس کو غنیمت سمجھو۔ کوئی بھی موقع اگر ہاتھ آئے، فائدہ حاصل کرنے والی کوئی بھی چیز اگر، تو اس سے کیا ہے بھرپور فائدہ حاصل کرو، اس میں دیری مت کرو۔ تو یہ معنی ہے وانتہز الفرصہ، اور موقع کو غنیمت سمجھو، ان الفرصہ کیونکہ یہی موقع، تصیر غصتاً یہ گلے کی ہڈی بن جاتا ہے۔ اگر لفظی معنی کریں گے تصیر غصتاً یہ گلے کی ہڈی بن جائے گا، ان الفرصۃ تصیر غصہ یہی موقع گلے کی ہڈی بن جائے گا، ان لم تنتہزا اگر تم اس سے استفادہ نہیں کرو گے۔ کیا مفہوم ہوا؟ کر کے وانتہز الفرصہ تم موقع کو غنیمت جانو، کیونکہ یہی موقع تصیر غصتاً، اس طرح سے کر کے ابھی ان لم تنتہزا اس کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں ان الفرصۃ تصیر غصتاً۔ تو ان حرف یہاں پر کیا ہے؟ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے بعد الفرصہ کیا ہے؟ اسی ان کا اسم ہے، اور ان کی خبر یہاں پر پورے کا پورا جملہ ہے۔ تصیر یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، فعل ناقص ہے، اس کے اندر ہیا کی ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے الفرصہ کی طرف، اور تصیر کی خبر کہاں ہے؟ غصتاً جو کہ آخر میں ہے۔ تو تصیر غصتاً یہ جملہ ان کی خبر ہو جائے گا۔ اب ان اسم اور اس کی خبر جو کہ جملہ ہے، اور تو تصیر غصتاً یہ رفع کے محل میں ہوگا کیونکہ ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو یہ جو ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے پھر ایک جملہ کیا ہے؟ اسمیہ ہو جائے گا۔ ان لم تنتہزھا، اس کو ہم جملہ معترضہ مان سکتے ہیں کہ اگر تم، یا شعر کی وجہ سے کیا ہے اس کو بیچ میں لے کر کے آئے ہیں، یا ایسے عبارت رہے گی ان الفرصۃ تصیر غصتاً ان لم تنتہزھا، ان الفرصۃ تصیر غصتاً ان لم تنتہزھا، کیونکہ یہی موقع گلے کی ہڈی بن جائے گا اگر تم اس سے کیا ہے استفادہ نہیں کرو گے۔ تو ان لم تنتہزا، ان کے بعد کیا یہاں پر لم تنتہزا، یہ جملہ تو شرط ہے، جواب اس کا محذوف ہے کیونکہ جو ہے یہ جو سیاق ہے اس سے پہلے جو باتیں ہیں اس جواب پر دلالت کرتی ہیں، اور اگر کوئی صورت ایسی آتی ہے کہ اگر جواب کیا ہے سیاق سے مفہوم ہو تو ایسی صورت میں کیا ہے
اس جواب کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے یہاں پر، اس شعر کا مطلب مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر موقع ہاتھ آئے تو اس سے کیا ہے آدمی کو بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اگر نہیں فائدہ اٹھائے گا تو آگے جا کر کے اس کو بہت زیادہ حسرت اور بہت زیادہ افسوس ہوگا اس چیز پر کہ کاش کہ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو ابھی میری حالت کچھ اور ہوتی یا میں کچھ اور ہوتا۔ تو یہ بات کیا ہے کہنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو چیز رہ گئی ہیں انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اس کو پورا کریں گے۔